हे बडीज़, वेलकम बैक टू द चैनल लव वाली वाइफ। और आप लोग देख रहे स्टोरी नैना और शिवाय की। सो बडीज़, इस स्टोरी के लास्ट पार्ट में देखा था कि नैना शिवाय के पास में बैठी थी और शिवाय के डैड वो नैना और शिवाय के दोनों के सर पे हाथ रखे हुए थे और उनकी हल्की सी आंखें नम थी। तो नैना एक बार शिवाय के डैड की तरफ देखती है और कहती है, ओह अब समझ में आया मुझे। तो नैना के डैड बोलते हैं, क्या समझ में आ गया बेटा तुम्हें? कुछ नहीं, वो बस आपके जो हाथों पे टैटू है विंग्स वाला, वो सेम टू सेम शिवाय के हाथों पे भी है, इसलिए शिवाय ने सेम बनवाए हैं, आपसे इंस्पायर है ये। तो शिवाय के डैड शिवाय की तरफ देखते और कहते हैं, तुमने टैटू बनवाया है? हाँ पापा। अच्छा, अपनी ज़िंदगी की हर एक बात मुझे बताई लेकिन कभी ये नहीं बताया। तो शिवा थोड़ा सा स्माइल करते हुए बोलती है, तो आपने भी तो नहीं बताया दादू को जो आपने टैटू करवाया था? तो अगर मैं नहीं बताऊँ तो क्या हो जाएगा? तो शिवा के डैड बोलता है, तुम बहुत शैतान हो। तो शिवा मुस्कुराती है, अपने डैड का हाथ पकड़ लेती है और कहती है, बिल्कुल मैं हूँ, मैं मानती हूँ। शिवा के डैड शिवा के फेस पे हाथ रखते हैं और कहते हैं, प्राउड ऑफ यू। तो शिवाय बस वहीं खुश हो जाती है, जैसे उसने सब कुछ हासिल कर लिया हो। उसके पास अब खोने को कुछ भी नहीं बचा था और पाने को भी नहीं। वो इतनी ज़्यादा खुश शायद अपने पूरी लाइफ में कभी नहीं हुई होगी, जो शायद ये कुछ शब्द सुन के उसे हुई थी। शायद बस मुस्कुराती रहती है, उसके चेहरे पे वो साफ खुशी दिखाई दे रही थी, जो नैना भी देख करके वो भी स्माइल करती है। तो नैना बोलती है, अंकल अब अगर माइंड ना करो तो आपसे एक बात पूछूं? बोलो। पता नहीं क्यों बट टैटू मुझे जाना पहचाना सा लगता है। ऐसा क्यों? तो वो मुस्कुराते हैं और कहने की कोशिश करते, लेकिन अभी कोमा से बाहर आए थे तो ज़्यादा बोल नहीं पा रहे थे। तो शिवाय अपने डैड का हाथ पकड़ते हुए बोलती है, मैं बोलती हूँ, आप मत बोलो। तो शिवाय के डैड बस आंखों से इशारा करते थे कि ठीक है। तो शिवाय नैना की तरफ देखते हुए कहती है, क्योंकि ये टैटू आपने पहले भी देखा है जब आप छोटे थे। जब मैं छोटी थी? बट मैंने कब देखा, मुझे कैसे याद नहीं ठीक से? तो शिवाय बताती है, आप बहुत छोटे थे लेकिन आपको डैड का टैटू वो बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग लगता था और आप हमेशा मेरे पापा से पूछते रहती थी कि अंकल ये टैटू आपने क्यों बनवाया है? हाँ, उस वक्त बहुत ज़्यादा छोटे थे, तब शायद मैं सुनने में आई भी नहीं थी। तो नैना को समझ में नहीं आता और बोलती है, सॉरी शिवाय बट तुम्हारी बात मेरे को बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है। तो शिवाय गहरी सांस लेती है, नैना की तरफ देख कर कहती है, आई डोंट नो कि आप ये बात सुन पाओगे कि नहीं, शायद आपको मेरी बातों पर बिलीव ना हो, और अगर ना हो तो प्लीज़ चले जाना यहाँ से। तो नैना बोलती है, शिवाय ऐसे क्यों बोल रही हो? तो शिवाय बोलती है, क्योंकि जो मैं कहूँगी उसके बाद आप वैसे भी यहाँ रुक नहीं पाओगे अगर आपसे वो बर्दाश्त नहीं हुआ तो। नैना बोलती है, ठीक है बताओ, मैं सुनने को तैयार हूँ। तो शिवाय बताना शुरू करती है, ये बहुत सालों पहले की बात थी जब शिवाय की मॉम खूब प्रेग्नेंट थी और शिवाय के डैड बस एक मैकेनिक की जॉब करते थे। एक दिन वो अपनी शॉप पे बैठे थे, अपना काम कर रहे थे, तभी शॉप का मालिक आता और बोलता है, एक काम कर, अभी कॉल आया है मुझे साहब का, वहाँ पे जा और उनकी गाड़ी बना दे। तो शिवा के डैड बोलते हैं कि ठीक है भाई, मैं जाता हूँ अभी। तो वो भाई को वैसे बोल करके वहाँ से निकल जाते हैं और शॉप का ओनर अपना काम करने लग जाता है। शिवा के डैड निकल तो जाते हैं गाड़ी सही करने के लिए, वो जाते हैं, वो कार को देखते हैं, कार बहुत ज़्यादा बड़ी थी उनके लिए। तो वो देखते और कहते हैं कि मुझे इस कार को सही करना है। वो जाते हैं, उनके चेहरे पे ग्रीस लगी हुई थी थोड़ी सी, और वो कहते हैं, हाँ साहब बताइए मुझे क्या खराबी हो गई गाड़ी में? तो जो आदमी था वहाँ पे सूट में खड़ा हुआ था, वो साइड में देख रहा था, फ़ोन पे बात करता है, और वो बस फ़ोन में बात करते करते एक बार फ़ोन को म्यूट करता है और कहता है, ज़्यादा कुछ नहीं है, मुझे समझ में नहीं आ रहा गाड़ी स्टार्ट क्यों नहीं हो रही है, खिलो चाबी और देख लो। ऐसा बोल कर वो थोड़ा साइड में खड़े हो जाते हैं, वो एक बार भी आदमी की तरफ नहीं देखते हैं। ना शिवा के डैड देखते हैं कि वो सिर्फ वहाँ पे काम करने के लिए आए थे।
وہ کام کر رہے، تھوڑی دیر میں گاڑی صحیح ہو جاتی ہے۔ تب شیوا کے ڈیڈ گاڑی سے باہر نکلتے ہیں اور ایک بار اب وہ سوٹ والے آدمی کی طرف دیکھتے ہیں، تھوڑا سا مسکراتے ہیں، پھر وہ بس مسکرانا بند کر دیتے ہیں۔ وہ تھوڑا سا گھبراتے ہوئے وہاں جاتے ہیں اس آدمی کے پاس میں، اور اس کے ہاتھ میں وہ چابی دے دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہو گیا صاحب۔ جب وہ یہ بولتے ہیں تو جو آدمی جو فون پہ تک پتہ نہیں کیا کر رہا تھا، وہ اپنی نظر اٹھاتا ہے اور بولتا ہے تھینک یو، بٹ ایسے بولتے ہی وہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور بولتے ہیں کہ ارے تم، تو بولتے ہیں کہ کیا بولا صاحب آپ نے، آپ مجھے جانتے ہو؟ تو بولتے ہیں کہ صحیح ہے تیرا، مانا بھائی اسکول تو نے ڈراپ آؤٹ کر دیا تھا، بٹ اس کا مطلب یہ تھوڑی نا ہے کہ دوست کو ہی نہیں پہچانے کا۔ تو شیوا کے ڈیڈ بولتے ہیں مجھے لگا اب شاید آپ اتنے امیر ہوئے ہیں کہ میں آپ کے دوستی کے لائق نہیں ہوں۔ تو وہ بولتے ہیں کہ کچھ بھی بکواس مت کر، سمجھ میں آ تجھے، اور یہاں بیٹھ چائے پی۔ ارے فیوریٹ چائے ہے تیری، ٹینشن نہ لے، منع کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر منع کیا نا بھائی بنا سوچے سمجھے تیرا منہ توڑ دوں گا۔ جب ایسے بولتے تو وہ مسکراتے اور بولتے ہیں اتنے سال بدل گئے لیکن تم نہیں بدلے۔ تو بولتا اب ہوئی نا بات، کب سے صاف صاف بول رہا تھا، سچ میں تو اگر ایک بار اور بولتا نا تیرا منہ توڑ دیتا۔ تو شیوا کے ڈیڈ مسکراتے ہیں اور سامنے جو آدمی تھا وہ بھی بس ان سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ تب ایک کار سے ایک لیڈی اترتی ہے اور بولتی ہے کہ چلو بھی لیٹ ہو رہے ہیں گھر کے لیے، تم تو یہاں چائے پینے بیٹھ گئے۔ تو بولتے کہ اوہ میں تو تمہارے بارے میں بھول ہی گیا تھا۔ تو جو لیڈی تھی وہ بولتے ہیں اپنی بیوی کو بھول گئے، واہ صحیح ہے یہ بھی۔ تب شیوا کے ڈیڈ بس مسکرا رہے ہوتے ہیں اور کچھ نہیں بولتے ہیں۔ تب وہ آدمی بولتا ہے ارے یار کیا کروں، بہت دنوں بعد اپنا دوست ملا نا تو تھوڑا بھول گیا تھا۔ تو بولتے دوست؟ تو بولتا ہے ہاں یہ میرا دوست ہے، تمہیں پتا تھا نا اس کے بارے میں سب سے اچھا دوست۔ تو بولتا ہے اوہ جس نے بیچ میں اسکول ڈراپ آؤٹ کر دیا تھا۔ تو شیوا کے ڈیڈ اپنے دوست کی طرف دیکھتے اور بولتے تو نے یہ بھی بتا دیا؟ تو بولتا ہے ہاں بھائی تو بیسٹ فرینڈ تھا میرا، میں نے تجھے کتنا ڈانٹا تھا اسکول چھوڑنے پہ، لیکن مجھے اس وقت پتہ نہیں تھا کہ تو نے اسکول کیوں چھوڑا تھا، بعدیں مجھے پتہ لگ گیا تھا کہ تیرے پاپا ان کے ساتھ میں جو بھی ہوا۔ تو بولتے ہیں کہ اب وہ ویسے بہت وقت پہلے کی بات ہے، تو یہ سب چھوڑ اور ایک کام کر بھابھی کو لے کے گھر جا۔ تو بولتے کہ ہاں چلا جاؤں گا، تو جلدی کیا ہے، بیٹھ نہیں سکتے تھوڑی دیر میرے پاس میں؟ اور جو اس آدمی کی وائف تھی وہ بولتے ہیں کہ ہاں مجھے بھی آپ سے جاننا ہے میرے ہسبینڈ کیسے تھے اسکول ٹائم میں، مجھے سب جاننا ہے۔ تو وہ مسکراتے اور کہتے ہیں کہ اگر میں نے بولنا شروع کیا تو مجھے صرف گالیاں نکلیں گی، آپ سن پائیں گے بھابھی جی؟ تو وہ بولتی ہیں کہ اچھا اتنے شیطان تھے یہ؟ تو بولتا ہے کہ بہت زیادہ، ہر وقت مجھے پریشان کرنے کا کام تھا، اور جب میں غصے میں کچھ بول دیتا تو بھائی نہیں ہے ایسا بول کر کے پتہ نہیں کیا کیا کروا لیتا مجھ سے، کچھ بول دو تو منہ توڑ دوں گا، وہ کر دوں گا، اس کا نا ایسا ہی تھا۔ تو بولتے ہیں کہ اچھا، پھر وہ اسکول کی اسٹوری سناتے ہیں، پرانی باتیں کرتے ہیں، اور شیوا کے ڈیڈ بولتے ہیں چل میں جاتا ہوں، مالک ویٹ کر رہے ہوں گے، اگر میں ٹائم سے نہیں کیا تو وہ غصہ کریں گے۔ تو بولتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے چل میں تجھے چھوڑ دیتا ہوں۔ تو بولتے ہیں نہیں بھائی میں چلا جاؤں گا۔ تو بولتے تجھے میں نے پوچھا نہیں ہے، بتایا ہے، چل گاڑی میں بیٹھ۔ تو وہ اپنے سائڈ والی سیٹ میں سے بٹھاتے ہیں، ان کی وائف خود پیچھے کے بیٹھ جاتی ہے، اور جب وہ گاڑی کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ ایک چھوٹی سی بچی وہاں سو رہی ہے۔ تو اپنے دوست سے پوچھتے ہیں یہ کون ہے؟ ہماری بیٹی ہے، 3 سال کی ہے ابھی۔ تو شیوا کے ڈیڈ بولتے ہیں نام کیا ہے اس کا؟ نینا۔ نینا؟ ہاں نینا، تیری پہلی کرش کا نام؟ تو پاگل ہے کیا، ایسی باتیں کون بولتا ہے؟ تو بولتا ہے کہ صحیح تو بول رہا ہوں۔ تو جو پیچھے نینا کی ماں بیٹھی تھی وہ مسکراتی ہیں اور کہتی ہیں کہ آپ کیوں پریشان کر رہے ہیں انہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، نینا نام میں نے رکھا تھا، تبھی انہوں نے یہی سیم بات بولی تھی۔ تو بولتے ہیں کچھ بھی بولتا ہے، بھائی آپ دھیان مت دو اس کی باتوں پہ۔ تو بولتے کہ ٹھیک ہے، آپ دونوں دوست ہیں، ویسے بھی مجھے کوئی فرق نہیں پڑ رہا آپ دونوں کی باتوں سے، میں سن ہی نہیں رہی ہوں، ویسے بول کے تھوڑی سی ایکٹنگ کرتی ہیں۔ تو شیوا کے ڈیڈ مسکراتے ہیں اور پھر نینا کے ڈیڈ وہ اسے وہاں میکینک کی شاپ پہ ڈراپ کر دیتے ہیں۔ وہ وہاں سے جاتے نہیں ہیں، بٹ شیوا کے ڈیڈ چلے جاتے ہیں، وہاں جا کے کام کر رہے ہوتے ہیں، مالک آتا ہے ان پہ چلاتا ہے، بٹ شیوا کے ڈیڈ وہاں پہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ تھوڑی دیر وہاں کا کام ختم ہوتا ہے اور پھر وہاں سے اٹھ کر کے وہ دیکھتے ہیں کہ اس وقت 6 بج چکے ہیں۔
تو ان کی وائف بولتی ہے کہ کیا ہوا، یہاں کیوں رکے ہوئے ہو؟ تو بولتا کچھ نہیں، بس دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ کرتا کیا ہے یہ۔ تو بولتا ایسا کیوں بول رہے ہو؟ تم نے کبھی اس کے ہاتھوں کو دیکھا ہے؟ تم نے شاید دھیان نہیں دیا، اسے جگہ کب تک نہیں پکڑا جا رہا تھا، ہاتھوں پہ اتنی چوٹ لگی ہوئی اسے، اور میکینک کا کام کرنے سے اتنی چوٹیں نہیں آتی ہیں۔ تو بولتا کہ آپ کو ایسا کیوں لگ رہا ہے؟ تو بولتا دوست ہے میرا، جانتا ہوں ہمیشہ ہنسی مذاق کرنے والا، آج اتنا سیریس دکھ رہا ہے نا تو تھوڑا برا لگ رہا ہے، تو بس جاننا چاہ رہا ہوں کہ کیا چل رہا ہے اس کے لائف میں۔ تو نانا کی مام بولتی ہے اگر آپ کو پتہ لگ بھی گیا تو آپ کیا کر لیں گے؟ آف کورس اس کی مدد کروں گا۔ تو نانا کی ماں مسکراتی اور کہتی ہیں اور وہ آپ کی مدد لیں گے؟ لگتا ہے آپ کو؟ یہ بھی صحیح بات ہے، خوددار آدمی ہے، کچھ کرنے بھی نہیں دے گا مجھے۔ ہاں تو اپنے دوست کو تکلیف میں دیکھنے سے اچھا ہے کہ یہاں سے چلیے۔ نانا اٹھنے والی بھی ہے اور آپ کو پتہ ہے یہ کتنا روتی ہے۔ تو بولتا کہ پتہ ہے مجھے۔ یہ لوگ گھر جاتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ نانا کے ڈیڈ بس یاد کر رہے تھے اپنے اسکول ٹائم کو، اور پھر وہ یہ یاد کر رہے تھے کہ کیسے انہیں کالج میں اپنی وائف ملی تھی، ان سے پیار ہوا تھا اور وہ بھاگ کے یہاں پہ آ گئے تھے کیونکہ میری فیملی ریڈی نہیں تھی ان کے اس رشتے کے لیے، وہ یہاں پہ آ گئے تھے۔ اب دونوں کو ہی کافی اچھی ان کی کالج گئی تھی، دونوں کو ایک ٹھیک ٹھاک جاب مل جاتی ہے، دونوں جاب کر رہے ہوتے ہیں، لیکن نانا کے ڈیڈ انہیں وہ پسند نہیں آ رہی تھی، اس لیے وہ تھوڑا فرسٹریٹ رہتے تھے۔ تو ان کی وائف بولتی ہیں کیا ہوا، کوئی دقت ہے؟ تو بولتا ہے کچھ نہیں، بس ایک کام نہیں اتنا بکواس ہے، مجھے کرنے کا من ہی نہیں کرتا۔ تو نانا کی ماں مسکراتی ہے، ان کے کندھوں پہ ہاتھ رکھتی ہے اور کہتی ہے تمہیں کیا کرنا ہے؟ بزنس جو تم کالج میں کرنا چاہتے تھے؟ چاہتا تو وہی ہوں، بٹ مجھے پتہ ہے اب ہو نہیں سکتا، سوری تمہیں پریشان کرنے کے لیے۔ تو نانا کی ماں سامنے بیٹھ جاتی ہے اور کہتی ہیں کیا لگتا ہے تمہیں میں تمہارا ساتھ دوں گی؟ کس بات میں؟ اگر تم اپنے میل کو بیچ میں نہیں لے کے آؤ گے اور اگر میری بات مانو گے تو ایک کام کرو، کوشش کرو بزنس اسٹارٹ کرنے کی، نہیں ہوگا تو کوئی بات نہیں ہے، آپ کو ایک اچھا ایکسپیرینس مل جائے گا، پھر آپ جاب بھی آ سکتے ہو، لیکن ٹرائی ضرور کرو۔ تو بولتا اچھا اور گھر کا خرچہ؟ میں ہوں نا یہاں پہ، پر تمہیں سارا کام کرنا پڑے گا، گھر کا بھی کام کا بھی، کیسے کروں گی؟ تو بولتے ہیں او ہیلو، تمہیں بھی گھر کا کام کرنا پڑے گا، میں اکیلے نہیں کرنے والی۔ تو نانا بیٹا مسکراتے اور بولتے ہیں کہ ٹھیک ہے، تو تم چاہتی ہو میں کروں؟ ہاں میں چاہتی ہوں کہ آپ کا سپنا پورا ہو، اور بھولیے مت یہ سپنا میرا بھی ہے، تو میں پارٹنر رہوں گی آپ کی لائف میں بھی اور بزنس میں بھی۔ تو دونوں مسکراتے ہیں اور بولتے ہیں کہ ٹھیک ہے ایسا تم بولو۔ نانا کے ڈیڈ کو اسٹارٹنگ میں بہت زیادہ مشکل ہوئی تھی، اور بہت وقت بعد ان کا ایک بزنس اسٹیبل ہو گیا تھا، اور دھیرے دھیرے انہوں نے گروتھ اسٹارٹ کر دی تھی، اور تب نانا کی ماں بھی جاب چھوڑ دیتی ہیں اور اپنے ہسبینڈ کی ہیلپ کرنے لگتی ہیں۔ ان دونوں کے بیچ میں کام کی وجہ سے دوری آنے لگی تھی، تو دونوں ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ اب مانا کام امپورٹنٹ ہے، لیکن اس سے زیادہ ضروری ہم دونوں نے جو سپنا دیکھا تھا، ساتھ رہنے کا سپنا دیکھا تھا، تو ایک اچھا سا گھر لیتے ہیں اور پھر ایک بیبی پلان کرتے ہیں، اور وہ ہماری نانا تھی۔ نانا بہت چھوٹی تھی اس وقت، اور ابھی وہ سب کچھ سوچ رہے تھے، سب کچھ اسکول ٹائم سے لے کر کے اور اب تک کا یہ پورا سین۔ کبھی مسکراتے ہیں، کبھی ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، اور وہ سوچتے ہیں کتنا بڑا آدمی مرنے کے بعد میں اپنے دوست کی مدد نہیں کر سکتا۔ تو ان کی وائف آتی ہے، انہیں سمجھاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ آپ کوشش کر سکتے ہیں، بٹ وہ مجھے نہیں لگتا وہ بات مانیں گے آپ کی۔ تو بولتا کوشش تو میں کروں گا، اسے منا کے بھی مانوں گا، ایسا بول کر کے وہ تھوڑا ضدی ٹائپ تھے، اور وہ جو چاہتے تھے وہ کرتے تھے، اور انہوں نے سوچ لیا تھا کہ اب وہ شوہر کے ڈیڈ کی ہیلپ کریں گے۔ اور اس شوہر کے ڈیڈ وہ بہت ہارڈ ورک کرتے تھے، گھر پہ ان کی وائف تھی جو کہ اس وقت پریگننٹ تھی، وہ اس کا ہر طریقے سے دھیان رکھنا چاہتے تھے۔ ان کی ماں کی ڈیتھ بہت ٹائم پہلے ہوئی تھی، ڈیڈ کی تو اسکول ٹائم میں ہی ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے انہوں نے اپنا اسکول چھوڑ دی تھی، کیونکہ اب گھر میں کمانے والا کوئی نہیں تھا، اور اس لیے وہ چاہتے تھے کہ ان کی وائف وہ ٹھیک رہے، اور ان کے آنے والے بیبی کے لیے وہ پوری پلاننگ کر رہے تھے کہ وہ اسکول جائے گی، لڑکا ہو یا لڑکی کوئی بھی وہاں چلے گا، اسے پڑھانا ہے لکھانا ہے، اور شاید وہ جو خود نہیں کر پائے وہ ان کا بچہ کر سکے، ان کا سپنا بس یہی تھا۔ وہ اپنا کام کرتے تھے، اور کچھ دن بعد نانا کے ڈیڈ وہاں پہ آتے ہیں اور اپنے دوست کو بلاتے ہیں۔
تو وہ آتا ہے اور بولتا ہے کیا ہوا؟ تو بولتا ہے وہ سب تو ٹھیک ہے بھائی، تو کام وام کر رہا ہے، ایک بار بتا تیرا گھر کہاں پہ ہے؟ تو بولتا ہے کہ تو کیا کرے گا جان کے؟ تو بولتا بتا نا بھائی، تیری شادی ہو گئی ہے؟ ہاں ہو گئی ہے۔ اچھا بھابھی سے ملوائے گا نہیں؟ ملوا دوں گا جب تو کہے گا تب۔ تو بولتا ٹھیک ہے، تو آج رات ہم تیرے گھر پہ کھانا کھانے کے لیے آ رہے ہیں، میں اور میری وائف۔ تو بولتا تم لوگ وقت نہیں رہ پاؤ گے، سمجھ رہے بھائی؟ تو بولتے کہ تجھے پوچھا نہیں ہے کہاں ہے میں نے، سمجھا تو؟ تو بولتا کہ ٹھیک ہے جیسا تم بولو، مجھے پتہ ماننے والا تو میری بات ہو نہیں۔ تو بولتا کہ ہاں یہ ہوئی نا بات، ایسا بول کے نینا کے ڈیڈ وہاں سے چلے جاتے ہیں اور شوہر تھوڑے پریشان ہو جاتے ہیں، اپنی وائف کو فون کرتے اور کہتے ہیں کہ کچھ سامان بتا رہا ہوں، وہ بازار سے لے کے آ جاؤں۔ تو بولتے ٹھیک ہے۔ وہ پریگننٹ تھی، دھیرے دھیرے چل کے مارکیٹ جاتی، سامان لے کے آتی ہیں، اور آج ان کے ہسبینڈ گھر پہ جلدی آ جاتے ہیں۔ تو بولتے کیا ہوا آج جلدی کیوں آ گئے؟ آج دوست گھر پہ آنے والا ہے، اس کو کھانا کھانا تھا یہاں پہ، اپنی وائف کے ساتھ میں آ رہا ہے۔ تو وہ بولتے تم مجھے کہتی ہو تو میں بنا دیتی۔ نہیں ڈاکٹر نے تمہیں زیادہ کام کرنے سے منع کیا ہے، تم واک کر لیتی ہو، باقی سب ٹھیک رہتی ہو، وہ ٹھیک ہے میرے لیے، لیکن زیادہ کام نہیں کرنا ہے تمہیں، ڈاکٹر نے صاف منع کیا ہے، اگر تم نے زیادہ کام کیا تو ہمارے آنے والے بچے کو بہت دقت ہوگی۔ تو ان کی وائف مسکراتی ہے اور کہتی ہے ٹھیک ہے جیسا تم بولو۔ تو پھر شیوا کے ڈیڈ کھانا بناتے ہیں، بہت اچھے سے بناتے ہیں، اور وہ بہت اچھا کھانا بناتے تھے۔ اور کچھ دیر بعد میں شیوا کے ڈیڈ گھر پہ آتے، نینا کے ڈیڈ گھر پہ آتے ہیں، اور یہ دونوں دوست ملتے ہیں۔ جب شیوا کی موم دیکھتی ہیں کہ اتنے بڑے لوگ ہیں، تو اپنے ہسبینڈ کی طرف دیکھتے اور کہتے ہیں انہیں عجیب نہیں لگ رہا ہوگا اس چھوٹے سے گھر میں؟ تو اتنے میں نینا کے ڈیڈ بولتے ہیں بالکل نہیں بھابھی، یہ گھر ہے، اور ہمیں اپنے دوست کے گھر پہ آنے میں کوئی دقت نہیں، اور میرا دوست کا نہیں میرا گھر ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ میرے گھر کے بارے میں کچھ نہیں بولو گے، میں برداشت نہیں کروں گا۔ تو پھر وہ مسکراتی ہیں اور کہتی ہیں جی بھیا جی، آپ آئیے نا بیٹھیے۔ فون بٹھاتی ہیں، ان کے پاس کوئی جگہ نہیں تھی تو وہ نیچے بٹھا دیتی ہیں، کیونکہ اس وقت وہ پیسے سیو کر رہے تھے اپنے آنے والے بچے کے لیے۔ وہ بیٹھ بھی جاتے ہیں نیچے، انہیں کوئی دقت نہیں ہوتی ہے، اور پھر وہ لوگ کھانا کھانے لگتے ہیں، اور بولتے ہیں کہ بھائی تو نے بنانا کھانا؟ تو وہ مسکراتے بولتے کہ ہاں میں نے بنایا ہے۔ تو بولتے تو نا بھائی بس مزہ آ گیا مجھے تو بولتے کہ تھینک یو۔ پھر لوگ بیٹھ ساتھ میں باتیں کرتے ہیں بہت سارے، اور پھر وہ یہاں سے چلے جاتے ہیں۔ اینڈ شیوائی کے ڈیڈ کو، نینا کے ڈیڈ کو اب آئیڈیا مل گیا ہوتا ہے کہ کیسے اپنے دوست کی ہیلپ کرنی ہے۔ تو پھر کچھ دنوں بعد میں ترنت نہیں کرتے، کچھ دنوں بعد میں اپنے دوست کو فون کرتے ہیں۔ شیوائی کے ڈیڈ فون اٹھاتے ہیں، بولتے ہیں کہ کیا ہوا فون کیا تو نے؟ تو بولتے بھائی ایک مدد چاہیے تھی، تو کر دے گا؟ ہاں کروں گا نا، دیکھ یار تو جانتا ہے میری وائف میں تو کام کرتا ہے نا؟ تو بولتا ہے ہاں پتہ ہے مجھے۔ تو بولتے تو ہمارے جو کھانا بنانے والے رسوئیا تھے نا، انہوں نے کام چھوڑ دیا ہے بھائی، تو لاجواب کھانا بناتا ہے، تو کرے گا کہ کام یہاں پہ؟ تو بولتے کہ کیسے باتیں کر رہا ہے تو، میں اپنا کام چھوڑ کے کیسے ہوں؟ تو بولتا نہیں نہیں تجھے کام یہاں پہ کرے گا، بٹ تجھے تنخواہ بھی ملے گی۔ تو بولتا تو بولنا کیا چاہ رہا ہے بھائی؟ تو مانے گا نہیں، میں صحیح سے بولوں گا تو پلیز تو میرے گھر پہ آ رہا ہے، میرے گھر پہ کام کر رہا ہے، اور تو میری فیملی کی طرح یہاں پہ رہے گا اور میری فیملی کے لیے کھانا بنائے گا، سمجھ میں آیا؟ اور پھر تو میرے گھر کا رسویا ہے، اور مجھے کچھ نہیں سننا، بائی 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 ایسے بول کے فون کاٹ دیتے ہیں۔ تو شیوا کے ڈیڈ تھوڑا مسکراتے ہیں اور بولتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اگر میرے بچے کے لیے یہی صحیح ہے تو میں یہ بھی کرنے کو تیار ہوں۔ اپنے دوست کے گھر پہ نوکری کرنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے نا، تھوڑا عجیب ہی لگ رہا ہوتا ہے انہیں، بٹ وہ چلے جاتے ہیں، اور کچھ دنوں میں وہ تھوڑا فرینڈلی ہو جاتے ہیں، سب کے ساتھ تھوڑا ڈھل جاتے ہیں، اور وہاں پہ انہیں سیلری بھی اچھی مل رہی تھی، جو شاید وہ 2-3 جاب کر کے کماتے تھے، وہ شاید ایک جاب سے جو بھی ٹھیک ٹھاک جاب تھی، مطلب کھانا بنانا تھا جو کہ انہیں آتا تھا، اور وہ وہی کام کرتے تھے جنہیں انہیں کافی اچھے پیسے مل جایا کرتے تھے۔ انہیں تھوڑا عجیب ہی لگتا تھا کہ میں دوست سے ایسے کام کروانا تھوڑا، بٹ وہ سوچتے تھے کہ ٹھیک ہے اگر یہ چاہتا ہے تو مجھے کرنا پڑے گا، ورنہ یہ تو کچھ بھی کر سکتا ہے، پاگل ہے، ایسا بول کر کے وہ وہاں پہ کام بھی کرتے ہیں۔ نینا شیوا کے ڈیڈ کے ساتھ بہت زیادہ فرینڈلی ہو جاتی ہیں، اور ایک دن نینا کے ڈیڈ انہیں جلدی آفس جانا تھا، تو نینا کو اسکول چھوڑنے کے لیے، اس کا فرسٹ ڈے تھا اسکول کا، وہ شیوا کے ڈیڈ جاتے ہیں اور کہتے ہیں تم فکر مت کرو، میں اسے اسکول چھوڑ کے آ جاؤں گا۔
تو بولتا اس کا فرسٹ ڈے تھا، مجھے جانا تھا. تو بولتا کوئی بات نہیں نا نینا، اپنے انکل کے ساتھ جاؤ گی؟ اوکے بٹ اسکول میں مانیں گے تو نہیں نا. نینا بہت زیادہ پیاری تھی. بولتا بالکل نہیں. اور تو اپنے موم ڈیڈ کی طرح اسٹرانگ بننا ہے نا، ان کی ہیلپ کرنی ہے نا. ہاں تمہیں اسکول جانا پڑے گا، پڑھنا پڑے گا، اسی کے بعد تم کر پاؤ گے. تو بولتے اوکے. نینا بہت زیادہ سویٹ تھی، اور وہ بہت شیطانی بہت کم کرتی تھی. تھوڑی نارمل سے تھی، تھوڑی ایسے ہی گھوما کرتی تھی، وہ بس ایسی ہی تھی، تھوڑی جلدی سی. تو شوائے کے ڈیڈ اسے لے کر کے اسکول جاتے ہیں. لیکن آج اس دن کچھ الگ ہوتا ہے. نینا کے ڈیڈ کام کرتے تھے، بزنس مین تھے، لیکن آج تک ان کی فیملی پہ کبھی اٹیک نہیں ہوا تھا. اور یہ فرسٹ ٹائم تھا جب نینا پہ جان لیوا اٹیک ہوا تھا. اور اس وقت شوائے کے ڈیڈ وہاں تھے، وہ انہیں بچا لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بیٹا ایک کام کرو، ہم گھر چلتے ہیں. اوکے بٹ اسکول، ہاں وہ میں نے تمہاری میم سے بات کی تھی، انہوں نے بولا کہ آج اسکول کی چھٹی ہے. اوکے وہ گھر لے جاتے ہیں. گھر جانے کے بعد میں اپنے دوست کو فون کرتے اور کہتے ہیں سن. تو بولتے ہیں ہاں کیا ہو گیا، میٹنگ میں چل، جلدی بول. نینا پہ اٹیک ہوا تھا، جان لیوا. تو وہ وہیں رک جاتا ہے اور بولتا ہے کیا؟ ان کی وائف ساتھ میں تھی. بولتے کیا ہوا؟ تو بولتے ہیں کہ نینا پہ اٹیک ہوا، جان لیوا. تو بولتا ہاں، اس لیے میں اسے گھر لے کے آ گیا. تو گھر آ جائے گا اگر تیرا کام ہو گیا تو، ورنہ میں دھیان رکھ لوں گا. تو بولتا ہے میں آتا ہوں، ابھی آتا ہوں. وہ اپنا کام سب کو چھوڑ کر کے، ان کی وائف اور وہ اپنے گھر کی طرف چلنے لگ جاتے ہیں. لیکن اس سے پہلے گھر کے اندر کچھ گنڈے گھس جاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ لوکل گنڈے تھے. شوائے ڈیڈ اسے دیکھتے ہیں تو وہ نینا کو بولتے ہیں نینا بیٹا، ہاں اپنے روم میں بیٹھو، اوپر جاؤ اپنے روم میں بیٹھو، ڈرائنگس کرو، میں آ کے ڈرائنگ دیکھوں گا تمہاری. اوکے انکل. تو نینا اوپر چلی جاتی ہیں اور وہ پتہ نہیں روز ڈرائنگ کر رہی ہوتی ہے، کبھی وال پہ کبھی پیپر پہ. بٹ وہ کھڑکی سے باہر جھانک کے دیکھتی ہے. شوائے کے ڈیڈ جو ہمیشہ ٹی شرٹ پہن کے رکھتے تھے، شرٹ پہن کے رکھتے تھے، وہ شرٹ کو نکالتے ہیں اور اپنے تھوڑے کندھوں کو ٹھیک کرتے ہیں، گردن کو ٹھیک کرتے ہیں. ان لوگوں کی طرف دیکھ کر کہتے ہیں اگر کسی نے اندر جانے کی کوشش بھی کی تو بچے گا نہیں. اگر میری بیٹی کو ٹچ کرنے کی کوشش بھی کی تو زندہ گاڑ دوں گا. تو وہ لوگ بس مسکراتے ہیں اور بس شوائے کے ڈیڈ کو ڈرانے کی کوشش کرتے ہیں. پھر انہیں مارنے کے لیے بھی آتے ہیں، بٹ شوائے کے ڈیڈ بہت زیادہ اسٹرانگ تھے. اور نینا جب بھی دیکھ رہی تھی تو اسے صرف ونگس دکھائی دے رہے تھے پیچھے سے اپنے انکل کے، جو کہ ان کے ہاتھوں پہ ٹیٹو تھے. وہ ان ٹیٹو کو دیکھتی ہیں اور اس وقت وہ امیجن کر لیتی ہیں کہ انکل سپر ہیرو ہیں، ان کے ہاتھوں پہ تو ونگس بھی ہیں. چھوٹی بچی تھی، امیجنیشن کرنا اس کا حق بنتا تھا. وہ ساری فائٹ دیکھتی ہے، پھر وہ بس مسکراتی ہے اور بولتی ہے واو انکل تو بہت اچھی فائٹ کرتے ہیں، انکل سچ میں سپر ہیرو ہیں. وہ ان سب کو آرام سے مار دیتے ہیں. شاید انہوں نے کہیں پہ ٹریننگ لی تھی، اس لیے وہ اتنا اسٹرانگ تھے. ان کے مسلس بھی تھے کیونکہ وہ شاید اتنا کام کرتے تھے، ہارڈ ورک کرتے تھے، شاید اس لیے بھی ان کے مسلس ہو سکتے تھے. بٹ ہی از اے ڈیم گڈ پرسنالٹی. جو کہ نینا اب دیکھتی ہے تو وہ بس وہ بولتے ہیں نا کہ ایک ہیرو آئیڈل تمہارے دل میں بن جاتا ہے، وہ وہی تھے. اینڈ پھر وہ اپنے وال پہ وہ ونگس بنانے کی کوشش کرتی ہے. تھوڑے اچھے نہیں بنتے بٹ وہ بناتی ہے بلیک کلر کے ونگس. اینڈ تھوڑی دیر بعد میں نینا کے مومنٹ گھر آ جاتے ہیں. انہوں نے گھر میں ایک بھی گنڈا نہیں دیکھا تھا، بس یہ دیکھا تھا کہ مین ڈور ٹوٹا پڑا ہے. وہ اندر آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان کا دوست وہ آرام سے صف پہ بیٹھا ہے اور سب پیپر پڑھ رہے ہیں. تو بولتے ہیں کہ نینا کہاں ہے؟ فکر مت کرو، اپنے روم میں ڈرائنگس بنا رہی ہے، میں اس کا پورا دھیان رکھ رہا ہوں. تو بولتے ہیں ٹھیک ہے ہم جاتے ہیں. وہ روم میں جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ نینا نے پورے روم میں ونگس ہی ونگس بنا دیتے جو ٹھیک سے بنانے کی کوشش کر رہی تھی. تو بولتی ہے نینا کی مما تھی، بولتے بیٹا یہ کیا کر رہے ہو، یہ بلیک بلیک کیوں کر رہے ہو؟ تو بولتے کہ میں ٹرائی کر رہی ہوں، جیسے انکل کے شولڈرس پہ ونگس ہیں ویسے بنانے کی، وہ سپر ہیرو ہے نا. تو بولتے کیا مطلب؟ انہوں نے اتنے لوگوں سے فائٹ کی اور مجھے سیو کیا تو مجھے لگا وہ سپر ہیرو ہیں، اور ان کے ہاتھوں پہ ونگس ہیں، کیا وہ سپر ہیرو نہیں ہے مما؟ تو ان کی وائف جو نینا کی مما تھی انہیں کسی سمجھ میں نہیں آتا ہے اور بولتی نہیں تمہارے انکل ہیں سپر ہیرو. ایسا بول کے ان کی فورہیڈ پہ کس کرتے ہوئے بیٹے کو ہگ کر کے بیٹھی ہوتی ہیں. تھوڑی دیر بعد اسے بول دیتے کہ تو بیٹا تم کھیلو ہے نا، میں آتی ہوں. یہ لوگ نیچے جاتے ہیں
اپنے دوست سے بات کرتا ہے تو وہ بتاتے ہیں کہ ہاں کچھ لوگ آتے ہیں اٹیک کرنے کے لیے گھر پہ، فکر مت کرو انہوں نے بھگا دیا. تو بولتے ہیں اور یہ ونگس کا چکر کیا ہے؟ ونگس کا؟ تو بولتے ہیں ہاں نینا بول رہی تھی ونگس کا. تو بولتے ہیں مجھے نہیں پتا کیا ونگس کا چکر ہے. بولتے شولڈر پہ ونگس ہے. تو بولتے کچھ بھی. ارے ہاں ٹیٹو ہے. تجھے تو پتہ ہی ہمیں اسکول میں ٹیٹوز کتنے زیادہ پسند تھے. اب میں اسکول میں جانے والا تھا نہیں تو میں نے بنوا لیے تھے. مجھے ماں سے بہت مار پڑی تھی بٹ پھر میں نے بنوا لیے تھے. تو بولتے ہیں کہ تو سدھی تو بہت ہے، دکھا نا اپنا ٹیٹو. تو بولتا ہے نہیں دکھا رہا میں. تو بولتا اسے پوچھا نہیں ہے، بولا ہے میں نے تجھے، دکھا. تو وہ اپنی شرٹ نکالتے ہیں، اپنا ٹیٹو دکھاتے ہیں. تو بولتا ہے کہ اچھا اس لیے ان ٹیٹو کرنے کی کوشش کر رہی تھی. سچ میں؟ ہاں اور تجھے ہیرو بھی بول رہی تھی. تو بولتے ہیں بچی ہے نا تو کچھ بھی سوچتی ہیں. ارے تو ہے ہیرو بھائی، تو نے اسے مرنے سے بچا لیا تھا. اور ویسے تجھے کیا چاہیے؟ تو بولتا مطلب؟ تو بولتا تیرا بھی بچہ ہونے والا نا، تجھے بیٹی چاہیے بیٹا؟ تو بولتا ہے کہ مجھے ننھے سے ایک بیٹی چاہیے، اور اگر بیٹا ہوا تو مجھے سے کوئی دقت نہیں ہوگی، بٹ بیٹی ہوگی تو میں بہت زیادہ خوش ہوں گا. اسے اتنا اسٹرانگ بناؤں گا کہ کوئی اس کی طرف دیکھا گا بھی تو وہ اس کی آنکھیں پھوڑ دے گی. تو تیری طرح؟ ہاں میری طرح. تو یہ لوگ تھوڑی سی باتیں کرتے ہیں اینڈ پھر کچھ ٹائم گزر جاتا ہے. اینڈ اس دن میں انٹری ہوتی ہے شیوائے کی. شیوائے تھوڑی سی بڑی ہو جاتی ہے، زیادہ بڑی نہیں تھی، تھوڑی سی بڑی ہو جاتی ہے. اس کی ماں کی ڈیتھ ہو چکی تھی. اب شیوائے کے ڈیڈ وہ تھوڑا سا دکھی رہنے لگے تھے کیونکہ ان کی وائف اس دنیا میں نہیں تھی، بٹ ان کے پاس ان کی بیٹی تھی جو کہ ان کے فیس پہ اسمائل لے کے آیا کرتی تھی اور روتی تھی اسے چپ کراتے تھے. اس کی ماں بن چکے تھے، اسے ہر ایک چیز لا کے دیتے تھے بھلے ہی شیوائے کو وہ چیز چاہیے نہیں تھی. شیوائے ان کے ساتھ مارکیٹ آتی تھی، شیوائے کبھی بھی کسی بھی چیز کے لیے اس نے کبھی بولا ہی نہیں، وہ بس چاہتی تھی. اور وہ ایسے کرتے تھی چونکہ کوئی بچہ اتنی جلدی نہیں کرتا ہے. مطلب اگر تم مارکیٹ جاؤ گے ٹوائے شاپ کرو گے تو تم ٹوائے کے لیے ضد کرو گے، لیکن وہ دیکھتی تھی ٹوائے شاپ میں کیچڑ اینڈ جا کر کے سلپ کر دیتے اس کے اندر. اس کے ڈیڈ بولتے تھے کیا کر رہے ہو شیوائے؟ کچھ نہیں پاپا، بس دیکھ رہی تھی کہ میں سلائڈ کروں گی اس پہ تو کیا میں ٹھیک رہ پاؤں گی، مطلب کھڑی رہ پاؤں گی، بٹ یہ تو بہت زیادہ سلپری ہے. پھر سلپ میں ہو گیا. تو وہ بہت چھوٹی تھی اس وقت، بس ٹھیک سے بولنا نہیں آتا تھا اسے، لیکن پھر ڈیڈ سمجھ گئے تھے. وہ بولتے ہیں کہ تم نا پاگل ہو، ایسے کون کرتا، تمہیں لگے تو نہیں؟ نہیں پاپا نہیں لگے. اسے گھر لے جاتے ہیں، اسے صاف کرتے ہیں، کلین کرتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں کہ اس کے ہاتھ میں بہت بڑی چوٹ ہے. لیکن شیوائے رو ہی نہیں رہی تھی. شیوائے تو مست تھی. وہ بولتے پاپا جلدی کرو نا مجھے کھیلنے جانا ہے. بہت سے شرارتی ہو گئی، تم تو کتنی بڑی چوٹ آئی ہے. تو شیوائے دیکھتے رہے بولتی اوہ یہ تو پورا ریڈ ہو گیا ہے، اب میرے فرینڈ دیکھیں گے تو کیا بولیں گے. ہاں شیوائے، ہاں پاپا یہ چوٹ تم نے خود نے لگوائی ہے. اوہ پھر ٹھیک ہے. شیوائے بہت زیادہ شرارتی تھی، بہت زیادہ. غصہ جلدی آ جاتا، آ کے سب چلا دیتی. اس کے ڈیڈ کے بارے میں کوئی کچھ کہتا تو صحیح، وہ سنا دیتی بھلے توتلی سی آواز میں. وہ دھیرے دھیرے سے بولتی تھی، اس کے ڈیڈ کو سمجھ میں آتا تھا لیکن سامنے والا اس پہ غصہ کر نہیں پاتا تھا کیونکہ شیوائے بہت کیوٹ طریقے سے بولتی تھی. خیر ایسے وقت گزر جاتا ہے اینڈ نانا کے ڈیڈ کو یہ چیز پتہ لگ جاتی ہے کہ اب کیا آنے والا ہے. اپنی وائف کو بولتے ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ تمہاری فیملی والے ہی کر رہے ہیں. میری فیملی والے وہ کیوں کریں گے سب کچھ؟ پتہ نہیں، بٹ جتنا مجھے لگ رہا ہے ہم پہ اٹیک، ہماری بیٹی پہ اٹیک وہی کروا رہے ہیں. تو ان کی وائف نہیں مانتی ہیں، وہ غصہ ہو جاتی ہے اپنے ہسبینڈ سے، چلی جاتی ہیں. پر شیوائے کے ڈیڈ اور نانا کے ڈیڈ وہ گھبرا رہے ہوتے ہیں. وہ اپنے دوست کے پاس جاتے ہیں، وہ کچھ پیپرس لے کے گئے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں یہ لے یہ پیپرس ہیں. شیوائے نانا کو یہ چیز بتاتی نہیں ہے لیکن ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ اس وقت نانا کے ڈیڈ شیوائے کے ڈیڈ کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نے اپنی ساری جائیداد اپنی بیٹی کا نام کر دی ہے، ہر ایک چیز، لیکن اگر کبھی بھی کوئی اس کی پراپرٹی حاصل کرنے کی کوشش کرے گا جس سے پہلے کہ وہ 25 سال کی ہوگی، 25 سال زیادہ ہے لیکن پھر بھی میں نے اس میں یہ لکھا ہے، تو یہ ساری کی ساری پراپرٹی دان میں چلی جائے گی. لیکن اگر یہ 25 سال کے بعد میں اس کی پراپرٹی کے صرف نام ہوگی تو اس پہ 13 سائن چاہیے ہوں گے، اور 13 سائن کے بغیر پراپرٹی ٹرانسفر نہیں ہو سکتی. تو بولتا ہے کہ تو کیا بکواس کر رہے ہیں، سب کیوں کر رہے ہیں؟ تو بولے تجھے پتہ نہیں، اسے تو نے مجھے وہ بات بتائی تھی، تو نے مجھے بتایا تھا
کہ سب کچھ میری وائف کی فیملی والے کر رہے ہیں. تو بولتا وہ مجھے پتا ہے بٹ تو یہ سب کچھ کیوں کر رہا ہے؟ کیونکہ بھائی مجھے لگتا ہے نا کہ میں بچ نہیں پاؤں گا اور شاید اپنی وائف کو بھی نہیں بچا پاؤں گا. ہے بولتا وقت مجھے برا ضرور لگ رہا ہے لیکن مجھے پتا ہے کہ میری بیٹی وہ ٹھیک رہے گی جب تک تو ساتھ میں رہے گا. تو بولتا میں کنفرم نہیں بول سکتا کہ وہ تیری وائف کی فیملی والے کر رہے ہیں. مجھے بس شک ہوا, مجھے لگا ایسا. بولتا کوئی بات نہیں بٹ بس سیکیورٹی کے لیے کر رہا ہوں. تو مانے گا نا میری بات؟ تو پاگل ہو گیا, میں سے کچھ نہیں کرنے والا. تو اس کی بات نہیں مانے گا. چل تجھے میری قسم ہے, نینا کی قسم ہے, اسے بیٹی مانتا ہے نا, تجھے کرنا پڑے گا. تو وہ ہاں بول دیتے ہیں اور اس پیپر پہ سائن کرتے ہیں جس کے حساب سے اب وہ نینا کے پراپرٹی کے گارجین تھے. نینا کبھی پراپرٹی ٹرانسفر کرنی ہوتی کسی اور کے نام پہ یا پھر اس کی زیادہ کسی اور کے نام پہ ہوتی تو اس پہ سائن چاہیے ہوتے نینا کے ڈیڈ کے. اگر نینا کے ڈیڈ موجود نہیں ہوتے یا پھر کسی بھی ریزن سے وہ سب نہیں ہوتے تو ان کا جو بھی بچہ ہوگا وہ یہ چیز کرے گا, وہ اس سے گارڈین ہوگا. شیوا کے ڈیڈ کو پتا تھا کہ یہ میری بیٹی کے لیے بہت زیادہ ڈینجرس ہونے والا ہے, لیکن اپنی بیٹی کو بچانے کے لیے وہ اپنے دوست کی بیٹی جسے وہ اپنی بیٹی مانتے تھے وہ اسے ہارم نہیں ہونے دینا چاہتے تھے. وہ رسک لیتے ہیں. شیوا دھیرے دھیرے بڑی ہوتی ہے, اس کے غصے کو دیکھتے سمجھ جاتے ہیں کہ یہ مجھ پہ یہی ہے. وہ اس کے غصے کو صحیح جگہ یوٹیلائز کرتے ہیں اور اسے فائٹنگ سکھاتے ہیں. وہ ہر طرح کے اسکل میں بہت زیادہ اچھی تھی. شیوا کو لڑنا بہت زیادہ پسند تھا. وہ اپنا غصہ نکالنا بہت اچھے سے جانتی تھی, بہت اچھے سے. غصہ نہیں بھی آتا تو وہ مارنے کو تیار بیٹھی تھی. شیوا ایسی تھی. جب اس کے پاس اس کے ڈیڈ تھے وہ جانتی تھی کہ اگر مجھے کچھ بھی ہوا یا پھر مجھے کوئی پنگا لے گا میرے پاپا ہیں سنبھال لیں گے. لیکن پھر ایک دن مطلب جب شیوا بڑی ہوتی ہے اس سے پہلے کی بات ہے یہ, وہ پراپرٹی کے پر سائن کرنے کے کچھ دنوں بعد میں نینا کے ڈیڈ کو خبر مل جاتی ہے کہ اس کے دوست کی اور اس کی وائف کی ڈیتھ ہو چکی ہے لیکن نینا کی نہیں ہوئی ہے. نینا صبح اٹھتی ہے اس سے پہلے ہی وہ سب کچھ ہٹا دیا گیا تھا وہاں سے. نینا اٹھتی ہے, ممی پاپا کے لیے بولتی ہے. وہ چھوٹی سی تھی یار, کتنی ہوگی وہ 4 سال کے لگ بھگ. 4 سال کے بچے کو کیا ہی پتہ ہوتا ہے. اور اس وقت آتے ہیں نینا کے موم کی فیملی. ان کی پوری ایک جوائنٹ فیملی تھی جن پر تک شک کیا جا رہا تھا اور نینا کے ڈیڈ شیوا کے ڈیڈ کو بھی شک تھا. وہ کچھ دن تک دیکھتے ہیں, وہاں پہ کام کرتے تھے. وہ آبزرو کرتے ہیں, ان سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ لوگ برے نہیں ہیں, یہ لوگ تو بہت اچھے ہیں اور یہ نینا کی بہت زیادہ کیئر کرتے ہیں. ہر وقت پہ اس کا ساتھ دیتے ہیں, اسے کسی بھی چیز کی ضرورت ہوتی ہے اس کی مدد کرتے ہیں, اسے ہمیشہ انکریج کرتے ہیں ہر ایک چیز کے لیے. تو انہیں لگتا ہے کہ انہیں غلط فہمی ہوئی تھی, شاید کوئی اور کر رہا تھا اور دھیرے دھیرے وہ کام چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ انہیں اب وہاں پہ عجیب لگتا تھا. ہر جگہ ان کے دوست کی یاد آتی تھی ان کے سامنے. 6 مہینے بعد وہ کام چھوڑ چکے تھے. اپنی بیٹی کا دھیان رکھنے کے لیے وہ الگ الگ کام کرتے ہیں تاکہ اگر کبھی انہیں پتہ لگے کہ وہ غلط سوچ رہے تھے اور ان کے دوست کی وائف کی فیملی والے ہی کر رہے ہیں تو وہ جا کر کے انہیں کنفرنٹ کر سکیں, اور یا پھر انہیں پتہ بھی لگ جائے تو انہیں یہ بات کبھی پتہ نہ لگے کہ آخر نینا کا گارڈین کون ہے. خیر ایسا کچھ ہو جاتا ہے. شیوا کے ڈیڈی ایک دن نینا کے پاس ہی جا رہے تھے دیکھنے کے لیے کہ وہ ٹھیک ہے. وہ اسے ایک دور سے دیکھتے ہیں, وہ دیکھتے ہیں کہ وہ بالکل ٹھیک ہے, خوش ہے. اور وہ اپنے شاید پتہ نہیں کس کو, شاید اس کی فیملی میں کوئی تھا جیسے پاپا مما بول رہی تھی, بڑے پاپا بڑی موم بول رہی تھی. تو وہ دیکھتے ہیں کہ اس کی فیملی بن چکی ہے, اب میرا کیا کام ہے یہاں پہ, میں جاتا ہوں, میری بیٹی خوش ہے. ایسا بول کے وہ نکل جاتے ہیں, وہاں چلے جاتے ہیں. لیکن راستے میں جب جا رہے ہوتے ہیں ان کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور یہ ایک نارمل تھا, مطلب کہ کسی نے پلان نہیں کیا تھا اور ان کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے انفارچونیٹلی. اس وقت وہ کوما میں چلے جاتے ہیں اور شیوا کے اوپر اب ایک ذمہ داری آ جاتی ہے ایک چھوٹی سی بچی کے اوپر جو کہ اسے اچھے سے نبھاتی بھی ہے. اس کے ڈیڈ نے اسے اتنی چھوٹی عمر میں اتنا اسٹرانگ بنا دیا تھا کہ وہ بس لڑنا جانتی تھی ہر ایک چیز سے. اب اس نے شاید اپنا غصہ کم کر دیا تھا, غصہ شاید چھوڑ دیا تھا, اور وہ غصہ شاید نینا کو دکھا تھا جب اسے پتہ لگا تھا کہ اس کے ڈیڈ کو کڈنیپ کیا گیا ہے اور یہ کسی اور نے نہیں بلکہ نینا کے سو کالڈ ڈیڈ نے کیا ہے.
नैना सुनती है सब कुछ, बट उसे प्रॉपर्टी वाली बात नहीं पता होती, बाकी सारी बताते हैं। तो नैना खड़ी जाती है और बोलती, शिवाय कुछ भी बकवास मत करो, मेरे मॉम डैड वही है, कोई और नहीं है मेरे मॉम डैड, क्या बकवास कर रही हो। तो शिवाय बोलती है, दरवाज़ा खुला हुआ है, जा सकते हो। शिवाय एक्सप्लेन नहीं करती है, या ना ही वो ट्राई करती है कि नैना ये बात समझे। वो जानती थी कि यकीन करना कितना मुश्किल होगा, जिन्हें बचपन से माँ बाप माना है, जिन्होंने बचपन में हाथ पकड़ से लिखना सिखाया है, वो प्रॉपर्टी के लिए सब कुछ करेंगे। नैना घर जाती है, वो गुस्से में बैठी थी, अपनी मम्मी को कुछ नहीं बताती है। वो अपने रूम में बैठी थी और बस रो रही थी और कह रही थी कि शिवाय से कैसे बोल सकती है, ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता, मेरे डैड मेरा डैड नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता, प्रॉपर्टी के लिए सब कुछ करेंगे, नॉट पॉसिबल। शिवाय को पता था कि उसे क्या करना है। उसके डैड ने समझा दिया था कि मेरे दोस्त की बेटी है, उसे ध्यान तुम्हें रखना है, जब तुम बड़ी हो जाओगी, ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस ये देखना है कि वो ठीक तो है, उसे कभी कोई हार्म तो नहीं कर रहा। उसे वो हर एक चीज़ बता देते हैं, जिससे पहले कि शिवाय बड़ी होती है, उससे पहले ही। जब उसे वो इतनी फाइट करवाता है, शिवाय ने एक बार पूछ लिया था, पापा मुझे इतना फोर्स क्यों कर रहे हो, तो उसके डैड ने उसे बता दिया था। एंड शिवाय छोटी होने के बाद में सब कुछ समझती है और कहते, ठीक है पापा, आपके लिए ये भी कर दिया, ऐसे बोल करके वो मुस्कुराती है। अपने डैड के लिए वो कुछ भी कर सकती थी, एंड उसने ये किया था। अब नैना क्या ये बात समझेगी, क्या नैना को शिवाय की बातों पे यकीन होगा, क्या नैना शिवाय सच बोल रही थी, और क्या इतने सालों से नैना ऐसे लोगों के बीच में रह रही थी जो कि उससे प्यार करते ही नहीं थे। शायद हम उसे सिस्टर ब्रदर की बात नहीं कर सकते क्योंकि हम उनके बारे में कुछ नहीं जानते, बट बाकी सब अब नैना को फेक लग रहे थे। वो शिवाय की बातें भरोसा करना नहीं चाह रही थी, लेकिन वह हर एक पल सोच रही थी। उसके डैड ने कितने बार कोशिश की थी उससे बड़े प्रोजेक्ट करवाने की, जब वो शायद बहुत छोटी थी। शायद उसने काम स्टार्ट ही किया था, हमेशा उसका हाथ पकड़ के सब कुछ सिखाया था, लेकिन पता नहीं क्यों अब उसे मुस्कान झूठी लग रही थी। वो बोलते कि ना तेरा दिमाग ख़राब हो गया, शिवाय ने कुछ ही बोला तूने मान लिया, वो तो पागल है, उससे कुछ गलतफहमी हुई होगी। और अंकल ने बोला था ना कि शायद उन्हें गलतफहमी हुई होगी, तो सब कुछ क्यों बोल रहा है कुछ भी। हाँ उन्होंने गलत किया, डैड ने गलत किया, बट ऐसा नहीं हो सकता, नो 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 नॉट पॉसिबल, ऐसा नहीं हो सकता। और ये बोलते बोलते नैना को एनजाइटी सी हो रही होती है, उसे डर लग रहा होता है कि सच नहीं होना चाहिए, सब कुछ नहीं होना चाहिए। सो है बडीज़, आज के लिए इतना ही। होप सो कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट। बाय बाय बडीज़।